अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर और आफियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सेशन की तरह इस सेशन में भी माशाल्लाह हमारे साथी हैं जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब तक ये हमें ज्वाइन कर लेते हैं, मैं उन साथियों से जिन्होंने ज्वाइन कर चुका है ये एक रिमाइंडर के तौर पे कहना चाह रही हूँ कि आपने अगर अब तक चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप किसी भी अहम वीडियो को मिस ना कर सकें। इस्लामिक रिमाइंडर के प्लेटफॉर्म पे ऐसी बहुत सी वीडियोज़ हैं, ऐसे बहुत से लाइव सेशंस हैं जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। ठीक है। और आप अपना जो अभी सुन रहे हैं इसको भी शेयर कीजिए और जो और भी चैनल पे मौजूद चीज़ें हैं उनको भी शेयर कीजिए। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ जो साथी मौजूद हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो नए हैं, जो पिछला सेशन नहीं ले सके हैं और कुछ ने जो है वो पिछला सेशन लिया था अल्लाह के फजल से। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पिछले सेशन का थोड़ा सा रैप अप दें ताकि हम साथ चल सकें। ठीक है। और साथ साथ ये भी है कि जो साथी हमारा अभी जो सेशन लिया है और मज़ीद जानना चाहते हैं कि फर्स्ट सेशन में क्या हुआ था, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो मौजूद है चैनल पे, आप उसको बाद में देख सकते हैं और तफसीलात जान सकते हैं। सही। अच्छा, हम ये देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं माय चाइल्ड एंड मी पर, और इसमें क्या चीज़ अहम है कि बिल्डिंग अ वैल्यूएबल रिलेशनशिप। ठीक है, हम कैसे अपने बच्चों से एक कीमती ताल्लुक़ बना सकते हैं, एक ऐसा ताल्लुक़ जो मज़बूत हो और बेशकीमत हो और जो है वो बच्चे उसको वैल्यू करें और हम उस रिश्ते को वैल्यू करें। ठीक है, हम इस पे हमने फर्स्ट सेशन पे बात की थी और इसके हवाले से हमने चीज़ें थी जो सीखी थी। अच्छा, जो साथी हमारे पास पहले मौजूद थे वो हमें ज़रूर बता सकते हैं इस बात पर और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं ताकि मैं जान सकूं कि जो हमने फर्स्ट सेशन में सीखा था या जिस चीज़ का हमने अहद किया था या हमने जो बात तय की थी उसको हम किस हद तक कर सके हैं। तो उसमें जो है हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले ये तय किया था कि रोज़ाना की बुनियाद पर चंद लम्हात ज़रूर देंगे हम, और उसमें हम क्या करेंगे कि हमने जो बच्चों के हवाले से अपने अहदाफ मुकर्रर किए हैं, जो हमने टारगेट सेट किए हैं, उनको हमने किस हद तक अमल में लेकर आए हैं। यानी वो टारगेट उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से होना चाहिए, इमोशनल और मेंटल हेल्थ के हवाले से होना चाहिए और स्पिरिचुअल हेल्थ के हवाले से होना चाहिए। तो हम अब ये इस पे एक समझ लें प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आप में से जो साथी इस हफ्ते इस पे अमल कर सके वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमने क्या अपने रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ लम्हात मुख्तस किए जिसमें हमने देखा कि हमने जो बच्चों के आज का टारगेट सेट किया है वो उन्होंने अचीव किया या नहीं किया। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने अपनी लिसनिंग स्किल्स को अच्छा बनाना है। हमने ये सोचा था कि हमने सिर्फ गैर शऊरी तौर पे सुनना नहीं है, यानी कि एक हियरिंग चीज़ होती है कि चलते फिरते जो कानों में आवाज़ें जाती हैं वो नहीं करना, बल्कि बच्चों की बात को बैठ के और तवज्जो से सुनना है। क्या इस चीज़ को प्रैक्टिस किया? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम जान सकें कि अगर आपने इसको किया तो किस हद तक आप इसमें कामयाब हो सके या भूल गए और नहीं कर सके और आज सोचा है कि चलें अब इस वीक से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने का या कोई भी चीज़ सुनने का फ़ायदा जब होता है जब हम उसको अपने अमल में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बातें तो अच्छी होती है, ज़ाहिर है हम सब इसी मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि हम बच्चों की तरबियत में कोई मतलब एक ऐसा किरदार अदा कर सकें जो कि अल्लाह ताला ने एक बंदे से या उस एक माँ से रिक्वायर्ड है। अच्छा, हमारी साथी जो है वो कह रही हैं कि मैंने कोशिश तो की बट इट्स नॉट ईजी। यस, इट्स नॉट ईजी, ये आसान नहीं है बिल्कुल। लेकिन हमने जो है उसके लिए क्या कहा था कि हमने हर दफ़ा अपने साथ क्या अहद करना है कि नेवर गिव अप, है ना। हमने कभी भी
یہ گیو اپ تو نہیں کرنا، ہمیشہ ایک مصمم ارادے کے ساتھ جو ہے اس کو دوبارہ سے کرنا ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز کا بھی عہد کیا تھا، یا ایک اور چیز بھی سوچی تھی، اور وہ یہ کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جہاں ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے علم میں کمی ہے، یا ہم اس کسی بھی پرٹیکولر چیز کے بارے میں، چاہے وہ اس کی فزیکل ہو، چاہے وہ اس کی ایموشنل یا مینٹل ہیلتھ اسٹیٹ ہو، یا چاہے اس کی اسپرچل ہیلتھ اسٹیٹ ہو، ہم نے اس کی معلومات حاصل کرنی ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، اس کے بارے میں نالج گین کرنی ہے، تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس کو انٹرٹین کر سکیں. تو یہ آپ میں سے کسی نے کیا؟ الحمد للہ ہماری ساتھی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کوشش کی اور اس کے اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. الحمد للہ، ایک ہفتے میں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو ریزلٹس نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ اسی طرح استقامت کے ساتھ ہم نے کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر سکیں. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں، اپنے آج کے سیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریلیشن شپس کو بلڈ کرنے کے لیے یا ویلیوبل بنانے کے لیے اور کون سے عناصر ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں. اور جیسے کہ ہماری ایک ساتھی نے کہا کہ یہ ایک مشکل کام ہے، تو بالکل آل ریلیشن شپس جو ہیں دے ٹیکس ٹائم ٹو ورک. سارے ریلیشن شپ جو ہیں، کوئی سا بھی ریلیشن شپ ہو، وہ ایک وقت لگتا ہے ان کو بننے میں اور بلٹ اپ ہونے میں. بالکل اسی طریقے سے ہمارا تعلق جو ہمارے بچوں کے ساتھ ہے، اس میں بھی ایک وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے، وہی بات کہ وہ خونی رشتہ تو ہے، لیکن وہ خونی رشتہ ہر لحاظ سے مضبوط کیسے ہوگا جب ہم اس پہ شعوری کوشش کریں گے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے بچوں کے معاملات میں دلچسپی تو ضرور لینی ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن ہم نے تنقیدی نہیں ہونا، یعنی کرٹیسائز نہیں کرتے رہنا، کرٹیکل نہیں ہونا. ٹھیک ہے، ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ جب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارے تجسس کو ابھارتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ ایک صرف چھوٹے بچے کی بات نہیں کر رہے، ہم اوور آل بچوں کی بات کر رہے ہیں. چاہے وہ بچہ آپ کا بڑا بھی ہو چکا ہے، وہ شادی شدہ بھی ہو چکا ہے، اور اس کے فردر بھی بچے ہیں، ہم تمام بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے تو ہم اس کے معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں، ہے نا. اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ دلچسپی کا عنصر تو رہتا ہی ہے، کیونکہ ہم تو ان کی ماں ہے نا. تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وہ ڈال دیا ہوتا ہے کہ ماں کے اندر ایک سکس سینس ہوتی ہے کہ کہیں وہ غلط چیز نہ کر رہا ہو، کہیں وہ جو ہے کوئی ایسا کام نہ کر لے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکے. تو یہ دلچسپی لینے کا جو عمل ہے نا، یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دلچسپی لیتے 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 تنقیدی رویہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہاں پر کیا غلطی کر رہے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دوں گی کسی بھی بزنس سے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہو تو اس میں آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے کہ آپ بزنس کر سکیں. آپ کے پاس سرمایہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس مال ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کریں. لیکن مال کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس وقت بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس وہ اسکلز بھی ہونی چاہیے. یعنی اگر ہمارے پاس مال بھی ہے اور وقت بھی ہے، لیکن ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے کسی بزنس کو چلانے کے لیے، تو ہم وہ بزنس رن نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے نا. بالکل اسی طریقے سے جب ہمارا بچہ ہماری گود میں آتا ہے تو سمجھے کہ ہم ایک تجارت کر رہے ہوتے ہیں، ایک سودا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سب بات جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری جانیں جنت کے عوض خرید لی ہیں، ہے نا. اور جو ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی ہمارا ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے. ٹھیک ہے، اور اگر یہ بچے ایسے پروان چڑھ گئے جیسے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضامندی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق یہ پروان چڑھ گئے، تو یہ تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے صدقۃ جاریہ ہوں گے نا. یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں. تو بالکل اسی طرح جیسے ہم کسی بزنس کے لیے فوکس ہو جاتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا بزنس کمیونٹی میں اگر آپ کا کسی کا تعلق ہوگا یا آپ کے دوستوں میں سے کسی کا ہوگا، تو ان کے پاس بیٹھو تو وہ بزنس کی باتیں کرتے رہتے ہیں. کیسے بڑھائیں، اب کون سی پروڈکٹ لانچ کریں، اب کیسے اس کو جو ہے مارکیٹنگ کرنی ہے، ہر طرح سے کسٹمر کو کس طریقے سے جو ہے اس طرف فوکس رکھنا ہے کہ بس وہ خریداری کری انہی کی چیز لے،
کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اینی تھنگ، ٹھیک ہے. بچوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ ہمارے لیے جنت کی ایک سمجھ لیں کہ جنت میں جانے کے لیے وہ بھی ایک ذریعہ ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نعمتیں دی ہیں، ویسے وہ بھی ایک نعمت ہے. اور جو سب سے بہترین چیز ہم انویسٹ کر سکتے ہیں بچے کے ساتھ، وہ اپنا وقت ہے، جو ریکوائرڈ ہے، جو جو کہ چاہیے اس کو آگے گرو کرنے کے لیے. تو اس میں جو ہے ہم اپنے وقت کو دیں تو ضرور، لیکن کنسٹرکٹیو طریقے سے دیں، شعوری طور پہ دیں. کیونکہ وقت کا کام تو گزرنا ہی ہے، وقت تو گزر ہی جائے گا، لیکن یہ وقت کس طریقے سے گزارنا ہے اس کو پلان کرنا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کے معاملات میں دلچسپی لینے میں اس چیز کا عنصر ذہن میں رکھیں، اس چیز کو ذہن میں رکھنے کہ ہم نے ان پہ تنقید نہیں کرنی ہے. ہمارا مقصد دلچسپی لینے کا یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے. یعنی اگر سمجھیں کہ بچہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام کر کے آ جاتا ہے جو کہ مطلب پسندیدہ نہیں ہے، تو پھر ہم نے اس وقت تنقید نہیں کرنی، بلکہ خیر خواہی سے اس کی بات سننی ہے، اس کو مشورہ دینا ہے اور اس کو اس مشکل سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے. اسی طریقے سے اگر بچے نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو بھی اس کی بات خیر خواہی سے سننی ہے اور اس کو بتانا ہے کہ اگر اس پہ ہم اس اپنی نعمت پر اگر ہم فخر کریں گے یا تکبر کریں گے تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو دونوں صورتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی ماں بننا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم سب یہی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے وقت کو جو بچوں کو دے رہے ہیں تو وہ خالی ایسا وقت نہ ہو جو گزر جائے اور اپنا کوئی اثر نہ چھوڑے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہم نے شعوری کوشش کرنی ہے. اور اس میں جو ہے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ بچوں کا کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ظاہر ہے ہمارے ساتھ تو بچوں کا 24 گھنٹے میں کئی دفعہ اختلاف ہو جاتا ہے، چھوٹے بچوں کا بھی ہو جاتا ہے، بڑے بچوں کا بھی ہو جاتا ہے. کچھ بچے بول کے اظہار کر دیتے ہیں اور کچھ بچے جو ہے وہ اپنے باڈی جیسچر سے اظہار کرتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں ہم نے بچوں کو اپنا وقت دینا ہے. یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ ہم جلدی میں ہم اس سے کہتے ہیں کہ تم تو ہو ہی ایسے، تم تو معاملے کو خراب ہی کرتے ہو اور تم تو بات کو سمجھتے ہی نہیں ہو، اور کوئی بھی اس قسم کا تنقیدی جملہ جو اس کے تمام مورال کو ڈاؤن کر دے اور اس کو آگے بڑھنے سے روکے. تو انشاءاللہ ہمیں یہ نہیں کرنا اور ہم نے مثبت طریقہ تربیت اختیار کرنا ہے کہ ہم نے ایسا فیڈ بیک دینا ہے، ایسا ریمارک دینا ہے کہ بیٹا آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہو، اور اس وقت دیکھو شیطان آپ کو تنگ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ نہ پڑھو. یعنی چھوٹے بچے کے ساتھ ہم ایسے ڈیل کر سکتے ہیں اور بڑے بچے کے ساتھ ہم دوسری طرح سے اس کو ریئلائز کروا سکتے ہیں کہ جب بلکہ شروع سے پریکٹس ہوتی ہے نا تو بچے کے عمل میں آتی ہے. لیکن اگر ابھی کوئی چیز ہم نے ابھی سیکھی اور ہمارا بچہ بڑا ہے تو پہلے ہم اپنے عمل میں کر سکتے ہیں کہ ہمیں غصہ آئے یا اختلاف ہو تو ہم فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اس کو پریکٹس میں جب لائیں اور پھر بچوں کے سامنے جیسے وربل اظہار کریں کہ ہاں مجھے تو کسی بات پہ بہت غصہ آ رہا تھا تو میں نے یہ پڑھا تھا کہ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، تو الحمدللہ آج جب میں نے پڑھا تو مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا، ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو خود اس طرح کا رول ماڈل بنانا ہے انشاءاللہ کہ بچے پھر وہ خود بخود اڈاپٹ کر لیں گے. جو بڑے بچے ہیں وہ رول ماڈلنگ سے زیادہ سیکھ لیتے ہیں بجائے کہ ہم وربلی ان کو نصیحتیں کریں. اور بڑے بچے ہو جاتے ہیں جن سے اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو پھر ہم ان سے کھل کے بھی بات کر لیتے ہیں اس معاملے پہ. تو اپنے وقت کو دیکھنا ہے کہ جو وقت ہم اپنے بچوں کے ساتھ گزار رہے ہیں اس میں ہمیں ان کے معاملات میں دلچسپی ضرور لینی ہے، لیکن ایسی دلچسپی لینی ہے جس میں تنقید نہ ہو، جس میں نیگیٹیوٹی نہ ہو، جس میں ایسا طریقہ عمل نہ ہو کہ جو بچے کو یہ محسوس ہو کہ یہ کوئی جاسوس ہے ہماری اور یہ ہمارے ہر معاملے میں گھسی بھی ہوتی ہیں اور ہمیں جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کرنے دیتی. تو ہمیں اس طرح کی پیرنٹنگ انشاءاللہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے ہم نے بچوں کی تربیت میں احتیاط تو ضرور کرنی ہے، بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ یہ ایک نسل ہے جس کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں، ان کو نرچر کر رہے ہیں، ان کو یہ گرو ہو رہے ہیں. تو ہم نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس محتاط رہنے کے انداز میں ہمارا ایسا رویہ نہ ہو جائے کہ ہم ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں.
یہ ایک طرز عمل جو ہم ماؤں کا ہو جاتا ہے کہ جب بچہ ہماری بات نہیں مان رہا ہوتا یا بچہ اختلاف کر رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی تھا، تم سے تو توقع یہی تھی کہ تم نے تو کرنا ہی یہی تھا، تم تو ہوتے ہی ایسے ہو یا تم تو کرتے ہی ایسے ہو، یعنی یا یہ کہ میں تو صحیح ہوں، آئی ایم آلویز رائٹ اینڈ یو آر آلویز رانگ. تو یہ والا طریقہ تربیت ہمیں نہیں اختیار کرنا، بلکہ ہم نے جو ہے ان کے ساتھ آپس میں جو ہے وہ اختلاف کی صورت میں کچھ رولز ہیں جن کو سیٹ کر لینا ہے. اور وہ رولز کیا ہیں کہ جیسے ہم بچوں کو بتائیں گے شروع سے ان رولز کو کہ بیٹا اختلاف کی صورت میں آپ کی آواز اونچی، ہماری آواز اونچی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہم بات اس طرح سے کریں گے نا کہ ہماری آواز اونچی نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے اونچا نہیں بولنا یا تم جو ہے وہ ایسے نہیں کرو گے، نہیں، ہم کہیں گے کہ نہیں، اختلاف کی صورت میں ہماری آواز اونچی نہیں ہوگی، ہم نے چیخنا نہیں ہے، ہم نے بیڈ لینگویج یوز نہیں کرنی، ہم نے بیڈ لینگویج بھی ایکسپلین کریں گے ان کو کسی ایسے وقت میں کہ بیڈ لینگویج کیا ہوتی ہے. بعض دفعہ کوئی بات میرے لیے بیڈ لینگویج نہیں ہو لیکن میرے بچے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بیڈ لینگویج ہو، وہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہو. تو ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم نے ایسی زبان استعمال نہیں کرنی جس سے اس کو تکلیف ہو یا وہ اس سے اس کی کچھ ایسی میموریز ہیں یا ایسی یادیں ہیں کہ وہ اس کو سننا اچھا نہیں لگتا. تو یہ رولز ہم نے گھر میں سیٹ کرنے ہیں، اور یہ جب رول سیٹ کر لیتے ہیں تو یقین کریں کہ بہت اس میں پھر آگے جا کے آسانی ہوتی ہے. ایون اگر بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں تو بھی ہم یہ رول سیٹ کر سکتے ہیں کہ فزیکل نہیں ہونا، کسی بھی قسم کا فزیکل ابیوز، ایموشنل ابیوز یا جو ہے وہ وربل ابیوز، یہ تو کسی صورت گھر میں ہونا ہی نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا یہ تو بھائی ہے، بھائی کا تو کام ہی ہے چھیڑنا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام بھی بھائی تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقہ تربیت میں ہمیں ایسی چیزیں نہیں ملتی کہ یہ تو اس کا بھائی ہے تو یہ چھیڑے گا ہی یا یہ اس کو وہ مطلب چونٹی کاٹے گا ہی یا ٹانگ اڑائے گا ہی، مطلب نہیں ہے نا ایسی چیز. یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے کسی کو بھی اذیت دینا. تو ہم نے یہ چیز ٹرانسفر کرنی ہے بچوں کے اندر، لے کے آنی ہے اس چیز کے اندر کہ ہم نے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے. ہر کسی کے ایک اسپیس ہے اور اس اسپیس میں اس کو آزادی ہے کہ وہ جو کرنا چاہے. تو بچوں کے طریقہ تربیت میں اپنے ریلیشن شپ کو اچھا بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم محتاط رویہ اختیار کریں، بجائے یہ کہ بس صرف ہم اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے بچے کو نیچا دکھائیں کہ نہیں بس میں ہی صحیح ہوں اور جو میں کہہ رہی ہوں بس وہ کرو، آرڈر دے اور بچہ وہ کر لے. تو اس انداز تربیت سے ہمیں نکلنا ہوگا. اور یہ انداز تربیت جو ہے پھر آگے جا کے کیا ہوتا ہے کہ پھر بچے جو ہیں وہ ریبیلیس ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، یا پھر پلٹ کے جواب دیتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنا ضدی بچہ ہے یا اس پہ چلا گیا ہے یا اس پہ چلا گیا ہے. تو وہ اس چیز کو ہم نے انشاءاللہ اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اچھا ہماری جو سسٹر ہیں مدیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب بھی مجھے غصہ آتا ہے کہ تو بچے مجھے کہتے ہیں کہ ماما اعوذ باللہ پڑھے. بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ چیز آپ نے ہی ان کو سکھائی ہے تو وہ آپ کو اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ اب تو ماما بالکل غصے میں ہے اور اعوذ باللہ کے علاوہ کوئی کلمہ ایسا نہیں ہوگا جو ان کو ٹھنڈا کر سکے. تو وہ آپ کو یہ تاکید کرتے ہیں اور آپ کو یہ ریمائنڈر دیتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کے اندر یہ جو گڈ ڈیڈز ہیں یا جو نیکی کے یہ کام ہے وہ اسی لیے ڈالتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے ریمائنڈرز رہیں. جو غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں پھر وہ سرزد نہ ہو. یہ بہت اچھی بات ہے. اور پھر اس کے بعد ہم پھر بچوں کا تھینک یو بھی کہیں گے، جزاک اللہ بیٹا آپ نے مجھے وقت پہ ریمائنڈ کروا دیا اور شیطان جو ہے نا وہ مجھ پر حاوی نہیں ہو سکا. تو اس لیے پھر ان اصولوں پر ہمیں خود بھی سختی سے کاربند ہونا پڑتا ہے اور پھر ظاہر بچے بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. اچھا اچھا، ایک چیز اور جو آپس کے معاملات کو جو ہے وہ مضبوط بنانے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے کہ ہم بچوں کی طرف سے یا ہم رشتوں میں جو ہے نا گمان اچھا رکھیں، ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. کوئی بھی چیز جو ہمیں کھٹک رہی ہو، کوئی بھی چیز جو ہمیں ایسی لگ رہی ہو کہ مطلب جیسے ہوتا ہے نا ایک ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کچھ صحیح نہیں ہے، تو اس میں ہم پوچھ لیں، بالکل ڈائریکٹلی، ہمبلی، پولائٹلی، پیار سے پوچھ لیں.
بجائے یہ کہ ہم بدگمان ہوں. چھوٹا سا بچہ ہے، اگر اس کو ہم بیگ میں رکھتے ہوئے کچھ دیکھ لیں تو اس وقت پھر ہم یہ نہ کہیں کہ تم یقیناً جو ہے نا کوئی چیز چرا کے لے جا رہے ہو. تو اب سوچیں کہ بچے کے ذہن میں کس قسم کا ایک امیج آتا ہے نا. بچہ اس وقت فوراً کیا سوچتا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میں نعوذ باللہ مطلب میں چور ہوں، کہ میں کوئی چوری کر رہا ہوں. یا یہ کہ اگر کوئی بچہ کچھ بولتا ہے تو فوراً کوئی بڑا یا کوئی دوسرا اس طرح سے بول دے کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. یہ جھوٹ بولنا از اے ویری اسٹرانگ ورڈ. تو اس لیے یہ ایسے ہمیں ورڈز نہیں یوز کرنے. کوئی بھی چیز جب ہمیں لگے کہ یہ کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پوچھ لینا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں، بینگ اے مسلم ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بدگمانی جو ہے وہ ہرگز ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے. ہمیں اس کی سختی سے ممانعت ہے، ہمیں اس چیز کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے کہ بدگمان نہیں ہونا، کیونکہ بدگمانی جو ہے وہ کفر تک بھی لے جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، اپنی زبان کو، اپنے جیسچرز کو، اپنے باڈی جو ہمارے موومنٹس ہیں ان کو قابو میں رکھنا ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبان سے تو نہیں اظہار کرتے، لیکن ہم اپنے باڈی جیسچر سے اظہار کرتے ہیں، یا آنکھوں سے. ہماری آنکھیں جو ہے نا مجھ سے بہت اس طرح رول کرتے ہیں یا اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بچے کو ہوتا ہے کہ میری ماں مجھ پہ اعتماد نہیں کر رہی، یا میری ماں مجھ پہ یقین نہیں کر رہی ہے. تو اس کو انشاءاللہ ہمیں اپنے رشتوں میں ڈالنا ہے کہ ہم کسی بھی بات کو بچے کو بٹھا کے اور پیار سے صحیح مناسب وقت پہ حکمت کے ساتھ پوچھ لیں. بچے سے کہہ دیں کہ بیٹا جی آپ بتائیے کہ کل یہ کیا ہوا تھا، یا یہ ابھی کیا ہو رہا ہے، یا آپ نے بیگ میں کیا رکھا ہے، مجھے بھی دکھائیے، مجھ سے بھی شیئر کیجیے. تو بہتر اندازے بہتر طریقے سے بہتر الفاظ کے ساتھ ہم اس بات کو بچے کو بتا سکتے ہیں، جس سے بچے کا بھی اعتماد بحال رہے. جیسے کہ ہم نے پچھلے فرسٹ سیشن میں بات کی تھی نا کہ آپس میں اعتماد کی فضا قائم ہونا بہت ضروری ہے، کہ بچہ ہم سے کوئی بھی بات کرنا چاہے تو وہ کر لے. تو اس اعتماد کی فضا میں یہ بات شامل ہے کہ ہم بدگمان نہ ہوں، ہم بچے سے اچھا گمان رکھیں، اور تاکہ بچہ بھی ہم سے اچھا گمان رکھے. کیونکہ جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ وہی چیز پلٹ کر پھر ہم پر آتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم نے اپنے طریقے تربیت میں رکھنا ہے. اپنے ریلیشن شپ کو ویلیویبل بنانے کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکیں اور بدگمان نہ ہوں. اور اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے درمیان ایک ایسا رشتہ ہو جائے نا جس میں بدگمانیاں آ جائے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپس کے نا تعلقات میں صرف بس ایک لگی بندی گفتگو رہ جاتی ہے. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آج کا دن کیسا گزرا بیٹا؟ اچھا گزرا ماما. بس اس سے آگے جو ہے وہ رشتہ نہیں بڑھ پاتا. اور اس کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ خوف ہوتا ہے کہ اگر اب میں نے یہ بولا تو ماما مجھے یہ کہیں گی، اگر میں نے اب یہ شیئر کیا تو ماما یہ کہیں گی، تم کن کن دوستوں میں رہتے ہو، تم کہاں جاتے ہو، تم کدھر روتے ہو، تم کیا کھاتے ہو. تو پھر اس لیے وہ کہتا ہے اتنی بحث سے بہتر یہ ہے کہ ماما کو اتنا ہی بتاؤں جس کے آگے بحث نہ شروع ہو. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائیں. اور اس سے بچانے کے لیے ہمیں اپنا جائزہ خود لینا پڑے گا کہ ہمارے کہاں کہاں پہ جملے ایسے ہوتے ہیں جو بدگمانی شو کرتے ہیں. اچھا اذان ہو رہی ہے، بس ہم 1 منٹ جو ہے تھوڑا سا پاز لیتے ہیں، اذان کا جواب دیتے ہیں اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں.
اچھا جی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے رشتوں کو اپنے ویلیوبل بنانے کے لیے، کہ ہمیں اصلاح کرنے سے پہلے نا کمیونیکیشن لیول اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، کنیکشن اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں پہ بھی اصلاح ممکن ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہمارا تعلق مضبوط نہ ہو۔ ہم اگر قرآن کا مزاج سمجھیں اور قرآن کو پڑھیں اور غور و فکر کریں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق اپنے بندے کے ساتھ اسٹرانگ کیا ہے اور پھر ہماری اصلاح ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہی مزاج دین کا ہے۔ جب دین آیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہی مزاج ملتا ہے۔ لیکن سم ہاؤ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارا کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے، ہم ان کو حق بھی کرتے ہیں، ہم ان کو آئی لو یو بھی کہتے ہیں، ہم ان کی فرمائشیں بھی پوری کرتے ہیں، اور ہم ان کو مختلف انداز سے اظہار کرتے ہیں کہ دے آر امپورٹنٹ فار اس۔ لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہمارا طریقہ اظہار ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہم ظاہری چیزوں کی وجہ سے، یعنی دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے، اگر بچہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے یا توجہ نہیں دے رہا یا کسی اور وجہ سے، ہم اپنا اس کا جو روحانی تعلق ہے اس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ دیکھیں، اگر ہم اپنے رویوں پہ غور کریں تو ہمارے بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کی تعریف کرنا، ان کی پازیٹیو چیزوں کو بتانا یا ان سے شیئر کرنا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مطلب حلق سے الفاظ ہی نہیں نکلتے نا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اس کو ادا ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے کسی بچے کو کہنا پڑے کہ جو ہے آپ جو ہے وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہو، یا آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے، بڑے بچے کو یعنی کہ 10 ایئرز پلس اگر ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں وہ پاس ہو جائے گا، وہ فرسٹ آ جائے گا تو سب اس کے لیے تالیاں بجائیں گے اور اس کو گفٹس ملیں گے اور اس کے لیے بہت واہ واہ ہوگی، لیکن اگر وہ بچہ جو ہے وہ 60% لایا تو وہ ایک دم سے وہی بچہ برا ہو جائے گا۔ تو ہم نے اپنے اس رویے کو جاننا ہے کہ ہم اپنا تعلق اس سے مضبوط رکھیں، یعنی ہم یہ کریں کہ بچے کو جو اس کی پازیٹیو چیزیں ہیں، جو اس کے اندر مثبت چیزیں ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، وہ اس کو بتائیں، اس کا اظہار کریں۔ پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، کیونکہ وہ بھی نا پہلے کنیکٹ کرتے تھے، کمیونیکیٹ کرتے تھے اور اس کے بعد اصلاح کرتے تھے۔ یعنی بچوں کو جو ہے اپنے پاس بلا کے حق کر لینا، ان کے بالوں کو سونگھنا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کا ہاتھ پکڑ لینا، نرمی سے ان کو پکڑ لینا، یہ سارے طریقے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں۔ تو ہمیں ان طریقوں کو اختیار کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث کو دیکھیں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے حضرت حسن اور حسین کو گود میں لے کے یہی کہا کرتے تھے کہ مجھے ان سے محبت ہے، اے اللہ تعالیٰ تو بھی ان سے محبت کر۔ تو ہم اپنے بچوں کو لے کے یہ بات کتنی دفعہ کہتے ہیں، کتنی دفعہ کہی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ بھی ان سے محبت کریں اور ان کے اندر یہ اخلاق ڈالیں یا یہ خوبیاں ڈالیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اگر جب دیکھتے ہیں اپنی سنت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک پورا طریقہ ملتا ہے، ایک ایسا لائے عمل ملتا ہے کہ اگر ہم اس کو سٹیپ وائز فالو کر لیں تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے دین کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا۔ تو اس لیے ہم نے اس طریقہ تربیت کو اختیار کرنا ہے تاکہ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، ویلیوبل ہو جائے، قیمتی ہو جائے، اور ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے پہ کر سکیں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اس کے لیے ہمیں شعوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپس کے تعلقات میں شیطان بہت رخنہ ڈالتا ہے نا، وسوسے بھی ڈالتا ہے، بدگمان بھی کرتا ہے، وہ ہمیں مختلف طریقوں سے بس یہی چاہتا ہے کہ ہم اس سرمایہ سے کسی طریقے سے بھی لاسٹ ہو جائے نا، یہ سرمایہ ہم سے کسی بھی طریقے سے چلا جائے۔ اچھا، اب میں آپ کی دلچسپی کے لیے یا آپ کے بھی علم میں یہ بات ہوگی، لیکن میں جب یہ اس بات کو سوچ رہی تھی تو مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ یاد آیا، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بھی اگر پیرنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں، اور اگر ہم پڑھ چکے ہیں تو ہم دوبارہ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تو اس میں بھی ہمیں بڑے ایسے قیمتی موتی ملتے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں۔
کہ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے سے تھے اور انہوں نے اپنے خواب کا ذکر اپنے باپ یعنی یعقوب علیہ السلام سے کیا، تو باپ نے کتنی توجہ اور غور سے ان کے خواب کو سنا. اور ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کیا اپنے خواب کا ذکر کرتا ہے ہم سے، یا اپنی ایسی باتوں کا ذکر کرتا ہے جو اس کو الجھن میں ڈالیں اور ہم اس کو توجہ سے سنیں. تو یہ چیز ہمیں ان کی طریقۂ تربیت میں بھی ملتی ہے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی، وہ ان کے بارے میں پتا تھا کہ ہاں یہ جیلس ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام سے. مطلب ان کے اندر یہ چیز پتا تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبیاں، کوالٹی، ٹھیک ہے، وہ نبی تھے اور ان کو کوئی بھی غیب کا علم نہیں تھا. وہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتے تھے کہ ہم کہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے کوئی چیز بتائی گئی تھی یا ان کو خود سے کچھ ایسی باتیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا. لیکن بے شک وہ سپیریئر انسان تھے، ظاہر ہے وہ نبی تھے، ان کا درجہ بہت بڑا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں اور وہ ان کو لے کے جانے کی بات کرتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خدشات کا اظہار ضرور کرتے ہیں، ہے نا، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ تنقیدی رویہ نہیں ہوتا ان کا. دلچسپی لیتے ہیں، اچھا کہاں لے جا رہے ہو، کیا ہے، مجھے ڈر ہے یہ نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے. لیکن ہرگز بھی ان کا رویہ تنقیدی نہیں ہوتا. جبکہ بھائی جب واپس پلٹ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا اور ایسا ہو گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. ان کو یہ چیز غمگین کرتی ہے، غمزدہ ہوتے ہیں، آنکھیں بھی آنسو بہاتی ہیں، دل بھی روتا ہے، لیکن وہ بچوں پہ جو ہے وہ ایسا کوئی اعتراض، تنقیدی جملہ نہیں بولتے اس طرح کا کہ تم یا شک والا انداز کہ تم ہی لوگوں نے کیا ہوگا، مجھے پتا ہے تم لوگوں کی تو پہلے سے نیت ایسی تھی، نعوذ باللہ. ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوتی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے ملنے کے بعد، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام جب ان سے بچھڑے اور ملنے کے بعد کئی سال گزر گئے، یعنی کافی سال، ایگزیکٹ فگر نہیں بتا سکتی میں، لیکن 20 سال یا اس سے ابو ٹائم گزر گیا. اور جب وہ ان کو یعقوب علیہ السلام کا پتہ چلتا ہے تو ان کی بینائی لوٹ آتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنا روئے ان کے غم میں کہ ان کی آنکھیں، ان کی بینائی چلی گئی. لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا. اور اس کے بعد پھر جب بچوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا اپنے باپ کو کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کی خیرخواہی کے ساتھ تربیت کرتے رہے، مین وائل کتنے سال گزر گئے، کہیں پہ بھی ان پہ کوئی تنقید نہیں کی اور کوئی ایسا جملہ نہیں بولا. تبھی یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے جن سے ایک بہت برا کام سرزد ہوا تھا، وہ انہوں نے اعتراف کیا اور معافی مانگ لی. تو ہم یہ سارے پوائنٹس دیکھیں تو ہمیں یعقوب علیہ السلام کے طریقۂ تربیت میں ملتے ہیں کہ انہوں نے پہلے کنیکشن سٹرونگ کیا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا، اور اس کے بعد پھر ان کی اصلاح کی. اور ہمیں اصلاح نظر آئی، ان کے قرآن کوٹ کرتا ہے ان کی اس سارے واقعے کو. تو آج دوبارہ سے آپ چاہیں، یا ابھی آپ کے پاس ایک ہفتہ اور ہے، تو آپ اس واقعے کو دوبارہ سے اس پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہم جب اگر کسی کے سربراہ ہوں یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کوئی کام لگایا ہو، یا اگر ہمیں ماں بنایا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے وہ بھی بتا دیا ہے. لیکن اس میں سے جو قیمتی موتی ہے وہ ہم ہی کو چننے ہیں، اس میں سے جو لرننگ پوائنٹس ہیں وہ ہم نے ہی نکالنے ہیں. جتنا زیادہ ہم اپنا تعلق علم کے ساتھ مضبوط کرتے جائیں گے، اتنا زیادہ جو ہے ہم دیکھتے چلے جائیں گے. یہاں تک کوئی بات ایسی جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ ابھی تک تو آپ میں سے کسی نے کوئی ایسا سوال نہیں کیا جو اس کو مشکل میں ڈال رہا ہو، یا کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو. لیکن اگر آپ پوچھنا چاہیں تو بالکل پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری آپس میں کوشش ہی یہ ہے، اور مل بیٹھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جو بچوں کو ریز کر رہے ہیں، بچوں کو جو بڑا کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ان سے ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ بلڈ کریں، اور اس میں جو ہمیں مسائل آتے ہیں تو اس کا حل ہمیں کہیں سے سمجھ نہیں آتا. تو ہمارا مقصد اکٹھا ہونے کا ہے ہی یہ کہ ہم ایک دوسرے سے ہیلپ لیں اور اس طریقے پہ بچوں کی تربیت کریں، ایسا رشتہ استوار کریں کہ یہ بچے جو ہیں ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، یہ ہمارے بچے متقین کے امام بنیں، اور ہمارے بچے دین کی سربلندی کا کام کریں. صحیح، سوالات کوئی بھی نہیں ہے تو ہم آگے چلتے ہیں.
اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ ہم نے ہر بچے کے ساتھ ایک الگ ٹائم طے کرنا ہے، مختص کرنا ہے، بہت ضروری ہے کہ ہر بچے کو ایک علیحدہ وقت دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اب ظاہر ہے ایک بچہ ہوتا ہے تو آپ نے ایک بچے کو وقت دے دیا، ٹھیک ہے، پھر ہماری اور بھی ذمہ داریاں، اگر ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو ہماری اور ذمہ داریاں بھی ہیں، اگر ہم جو ہیں وہ علیحدہ بھی رہتے ہیں تو بھی ہماری بہت سی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اگر پھر اس کے بعد ایک سے زیادہ بچے ہو جاتے ہیں، 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، یعنی کہ ایک تو صرف ہوتا ہے نا کہ ہمارا اپنا بچہ ہے، لیکن ہمارے بچوں میں ہر وہ بچہ شامل ہے جس کا ہم سے تعلق ہے، وہ پڑوس کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ میری بہن کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ میرے بھائی کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ میری کسی اسٹوڈنٹ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا میں اگر کسی کی وہ ہوں اسٹوڈنٹ ہوں تو میری ٹیچر میں سے کسی کا بچہ ہو سکتا ہے، تو جب میں بچے کا لفظ استعمال کیا کروں تو یہ سمجھ جایا کریں کہ وہ صرف آپ کا خونی بچہ بھی نہیں ہے جسے خونی رشتہ ہے، بلکہ اس میں سارے بچے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کیس اگر میری اولاد نہیں ہے تو میری بہن کی اولاد ہو سکتی ہے، یا میرے پڑوسیوں میں سے کسی کی اولاد ہو سکتی ہے، یا میرے اور تعلق ہے جن سے ان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، تو وہ میرے ہی بچے ہیں، کیونکہ وہ امت کے بچے ہیں، وہ امت مسلمہ کے بچے ہیں، اور ان کی تربیت اور ان کی اصلاح اور ان کو پروان چڑھانا بھی، ان سے جب میرا رشتہ مضبوط ہوگا تو میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہوں۔ تو اسی طرح سے ہمیں اپنے ہر بچے کے ساتھ علیحدہ وقت نکالنا ہے روزانہ کی بنیاد پر، یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے بالفرض اگر آپ 4 بچوں سے کنیکٹڈ ہیں، آپ کے اپنے بچے ہو یا آپ کے بھائی بہن میں سے کسی کے بھی بچے ہوں، یا جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو آپ کی جیٹھانی دیورانی کوئی کسی کے بھی بچے ہو سکتے ہیں، تو آپ 10 منٹ اگر روزانہ نکالیں کہ مجھے 10 منٹ دینے ہیں روزانہ، ٹھیک ہے، اور اس 10 منٹ میں اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے ساتھ بات کریں، اب وہ دن کا کوئی سا بھی حصہ ہو سکتا ہے۔ اچھا بچہ بڑا ہو گیا ہے 10 ایئرز اینڈ ابو ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو آپ کی بات کرنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، اگر اور بڑا بچہ ہے 18 سال یا اس سے بڑا ہے تو ہم پھر بہت آسانی سے ٹیکسٹنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں، اس کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں، بیٹا خیریت سے ہو، کیا چل رہا ہے آج کل، کافی دن سے آپ آئے نہیں یا آپ کو دیکھا نہیں یا ملاقات نہیں ہوئی، یا اپنا بھی بچہ ہے وہ تو آتے جاتے نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس میں سے کہیں نہ کہیں سے لیکن یہ نہیں کرنا کہ بچے سے کہیں آؤ بیٹا آج میں نے ایک لیکچر سنا ہے تو اب ہم روزانہ 10 منٹ ساتھ گزاریں گے، اور پھر اس کے بعد گھڑی دیکھ کے اس میں الارم سیٹ کریں، اور پھر اس کے بعد کہیں چلو بیٹا ہمارا 10 منٹ شروع ہو گیا ہے اور اب ہم نے 10 منٹ کے لیے کنیکٹ ہونا ہے، تو یہ پلیز نہیں کیجیے گا، اس سے جو ہے نا یہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، اور پھر بلا وجہ نام جو ہے وہ کہیں اسپیکر کا بدنام نہ ہو جائے۔ تو ہم نے بہت حکمت کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے ہر بچے کے ساتھ ڈیلی 10 منٹ اسپیئر کرنے ہیں، علیحدہ اس کو وقت دینا ہے جس میں کوئی اور انٹرپشن نہ ہو۔ اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ مطلب ہم اپنے بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو باقی بچے ہیں نا ان کو بڑی کیوریوسٹی ہوتی ہے، وہ آ کر بار بار کہتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، تو ہم نے طریقہ ایسا اختیار کرنا ہے کہ اس میں یہ نہ لگے کہ ہم کوئی علیحدہ سے کام کر رہے ہیں، کوئی الگ سے کوئی انوکھی چیز ہونے جا رہی ہے، وہ ہماری پارٹ آف روٹین اس طرح سے ہو کہ بچہ اس کا عادی ہو، ہمارا بچہ بھی اور جو ہمارے آس پاس اور بچے بھی ہیں وہ بھی اس کے عادی ہوں کہ بیٹا جی ذرا سا بھی مجھے بات کرنی ہے آپ کے بھائی سے یا مجھے آپ کی بہن سے بات کرنی ہے، ابھی آپ مجھے بالکل ڈسٹرب نہیں کریں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کنڈیاں چڑھائیں اور دروازے بند کریں اور پھر کرٹنس لگائیں اور پھر اس کے بعد کان میں جا کے کوئی بات کریں، نو، آپ آرام سے اوپنلی لیکن اس کے ساتھ تحمل سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، اور یقین کریں یہ بہت فائدہ کرتا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ 10 منٹ ضرور بچے کے ساتھ گزارنے ہیں روزانہ، اور انشاءاللہ ہمارا جو 3rd سیشن ہوگا اس پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ ہم نے کیا اس ہفتے تو ہمیں کتنا فائدہ ہوا۔ اچھا اب دیکھیں ہم نے اپنے ہر بچے کے ساتھ ایک کوئی ایسی یادیں بھی ضرور وابستہ کرنی ہے جو کہ خوشگوار ہوں۔ آپ دیکھیں جب بچے آپس میں بیٹھتے ہیں نا کیا باتیں کرتے ہیں، میری ماما کو تو بہت غصہ آتا ہے، یہ کرو گی نا تو میری ماما تو ماریں گی، یہ کرو گی نا تو میری ماما کو تو اچھا نہیں لگے گا، تمہیں پتہ ہے نا یہ بات ماما کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ سارے جملے جو ہے وہ ایک ایسے کیریکٹر کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت خوفناک اور خطرناک ہے۔
تو ہم دیکھیں کہ ہم کون سی یادیں بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کون سی یادیں وابستہ ہیں. ہم نے ہم نے میموریبل یادیں ان کے ساتھ رکھنی ہے، اور اس کے لیے کانشیس ایفرٹ کرنی ہے کہ ہر مہینے ہر بچے کے سے کوئی ایک یا دو چیزیں ایسے وابستہ کرنی ہے جو صرف اس سے وابستہ ہوں. یعنی ہم اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کسی بچے کو اپنے لے کے کہ آج آپ کا کیا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، ماما وہی بنائیں گی یا ہم وہ مل کے بنائیں گے. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پیاروں میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اور جو ان کے رشتے دار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی ایسی ایسی خوبیاں بتاتے ہیں جو بیچارہ گزر گیا اس کو تو سننے کے لیے ساری عمر ہی ترس گیا ہوتا ہے، لیکن اس کو کبھی پتہ نہیں چلتی کہ اس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں. کیونکہ یہ ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم جانے والے کی بہت تعریف کرتے ہیں، لیکن جو زندہ ہے، جو موجود ہے، اس کی تعریف نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ ہم نے ٹریننگ ہی نہیں دی. ہم نے اپنے بچوں کو ٹرین ہی نہیں کیا کہ زندوں کی تعریف کیسے کرتے ہیں. کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے بارے میں کیا سوچا کرتے تھے؟ یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ بن جبل کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ یا حضرت عمر کے بارے میں کیا سوچتے تھے؟ یا حضرت علی کے ساتھ ان کا کیسا رشتہ تھا؟ یا حضرت فاطمہ کے ساتھ ان کا کیسا رشتہ تھا؟ ہمیں کیسے پتہ؟ ہم تو اس دور میں نہیں تھے، ہم تو دیکھ نہیں سکتے تھے، ہمیں تو نہیں، ہم تو کسی بھی طرح جان ہی نہیں سکتے نا، کوئی ٹائم ٹریول کچھ بھی ایسی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. یہ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اظہار کیا، بتایا، اور اسی طرح سے ہمیں پتہ چلا. تو بالکل اسی طریقے سے ہم نے بچوں کو سکھانا ہے. اور اس کی پریکٹس ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم بچوں سے کہیں کہ اب آپ رینڈملی پوچھ لیں، اگر ابھی بھی اگر سیشن کے فوراً بعد بھی پوچھیں نا کہ بیٹا آپ کو میری کون سی بات اچھی لگتی ہے. آپ دیکھیں اتنے بچوں کے اتنے ایسے رسپانس ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ہنسی بھی آتی ہے کہ جیسے میں نے اپنی بچی سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو میری کون سی بات اچھی لگتی ہے، تو کہیں گے ماما آپ کا پرس بہت اچھا ہے. تو کبھی کبھی ایسے رسپانسز بھی آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچوں کو نہیں سکھایا ہوتا. پھر ہم بچوں کو آہستہ آہستہ سکھاتے ہیں کہ تعریف جو ہے وہ مطلب کیسے کریں، آپ کو میری کون سی چیز اچھی لگتی ہے. پھر آہستہ آہستہ جب آپ بولتے ہیں، بچے کی بتاتے ہیں مجھے آپ کی یہ بات اچھی لگتی ہے یا آپ کی یہ بات اچھی لگتی ہے، تو پھر بچہ آہستہ آہستہ سمجھنا شروع ہوتا ہے کہ تعریف کس کو کہتے ہیں یا اچھی چیز کیا ہوتی ہے. یہ اسپیسیفک ہوتی ہے، ہمیں اسپیسیفک تعریف کرنا آنا چاہیے، مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ نہیں بھی ہے تو بھی تعریف کر رہے ہیں، بلکہ جینوئن تعریف ضرور کرنی چاہیے. اور جب ہم بچے کے ساتھ یہ تعلق بناتے ہیں، بچہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے، اس سے ہماری شخصیت میں بھی نکھار آتا ہے اور بچے کی شخصیت میں بھی نکھار آتا ہے. اور اسی طرح سے بچوں سے بجائے مقابلہ بازی کرنے کے کہ میں زیادہ اچھی ہوں یا پاپا زیادہ اچھے ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اچھا آپ کو پاپا کی کون سی بات سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، آپ کی پاپا سے دوستی ہے تو کس وجہ سے ہے، اور آپ کو ماما کی کون سی بات سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، یا آپ کو اپنی بہن کی کون سی بات اچھی لگتی ہے، یا آپ کو اپنی دادی کی کون سی بات اچھی لگتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر بالفرض دادی نے ڈانٹ دیا یا کوئی ایسی بات کہہ دی یا اس کی چچی نے کہہ دی، جو زیادہ رشتے جو قریب رہتے ہیں عموماً ان میں یہ چیز آتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دو رویے اختیار کرتے ہیں. یا تو بچے سے کہتے ہیں اب نہیں جانا ادھر، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس جانے کی، ایک تو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں. یا کبھی یہ رویہ بھی اختیار کرتے ہیں کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، بڑی ہیں، بزرگ ہیں، اور کہہ دیا انہوں نے تو کیا ہو گیا. دونوں صورتوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کے دماغ میں جو لاسٹ امپریشن چھوڑتے ہیں وہ ایمٹینس کا ہوتا ہے. یعنی اگر دادی نے ڈانٹا اور ہم نے بچے سے کہہ دیا کہ آئندہ نہیں ادھر جانا، تو بھی ایک نیگیٹو امیج اس کے ذہن میں رہ گیا. اور اگر ہم نے اس کو یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، بزرگ ہیں، یہ ہے، تو بھی ہم نے ایک نیگیٹو امپریشن چھوڑا. انسٹیڈ آف دیٹ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بچے سے کہیں کہ اچھا آپ کیا کر رہے تھے، کیا ہوا تھا، اچھا آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ بات جو ہے وہ ایسی بات ہے جو دادی کو نہیں پسند ہے یا چچی کو نہیں پسند یا خالہ کو نہیں پسند، تو پھر آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا نا اس بات کا. ہمیں اس کو پوری بات کر کے ایک لاجیکل اینڈ پہ چھوڑنا ہے. پھر ہمیں اس کی اسی وقت خوبیاں بھی بتانی ہے کہ اور دادی تو آپ کی بہت تعریف کر رہی تھیں کہ آپ تو بہت خدمت کرتے ہو، بغیر کہے بھی پانی لے جاتے ہو ان کے لیے. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے تعلق کی پازیٹیوٹی کو بتاتی ہو، اس کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے.
اس سے بچہ جو امپریشن لیتا ہے اور جو بچہ سیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہ جب بھی کوئی نیگیٹو ایموشن آتا ہے تو وہ پازیٹیو چیز سوچنے لگتا ہے، وہ اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم نے اپنے ٹاسک ٹو ڈو میں لکھنا ہے کہ ہم نے بچوں کے ساتھ بچوں کو سکھانا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ روز لے کے بیٹھ جائیں کہ بتاؤ بیٹا میری کون سی بات تمہیں اچھی لگتی ہے، تو بچہ کہ ماما روز ہی آپ جو ہے یہ لے کے بیٹھ جاتی ہے. نہیں، ہر دفعہ ان کو ہر ہفتے میں ایک دفعہ کوئی دن اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے اور اس سے پھر ڈسکس کرنا ہے، اور ہر بچے سے کہنا ہے کہ آپ کو کون سی بات اچھی لگی، یا پھر کوئی آپ معاملہ ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کون سی چیز اچھی لگی، کہ یہ جو ابھی سارا ہوا اس میں آپ کو ماما کی کون سی ہیبٹ اچھی لگی یا کون سی اسٹائل اچھا لگا. تو اس چیز کو ہم نے کرنا ہے تاکہ ہمارے جیسے ہم دیکھیں اسکولس میں کیا کرتے ہیں، کریٹو رائٹنگ سکھاتے ہیں نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ بچوں کے اندر کریٹیوٹی ہونی ہی چاہیے، نہیں ہونی نہیں چاہیے، ان کو سکھاتے ہیں. پہلے تو بچے صرف یہی لکھتے ہیں نا، آئی ایم دس اور دیٹ بس 4 جملے لکھتے ہیں. پھر ہم ان کو ایڈجیکٹو سکھاتے ہیں، پھر وہ ان کو آتا ہے سیکھنا کہ ہاں اس کے اندر کیسے 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 ہم صفات ڈالیں گے، ایڈجیکٹوس ڈالیں گے، تو پھر کریٹو رائٹنگ امپروو ہو گیا. وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے جو ہم جب کلاس 1 میں ہوتے ہیں مائی سیلف، اور کلاس 6 میں ہوتے ہیں، اور پھر میٹرک کر لیتے ہیں، اور پھر گریجویشن ماسٹرز کچھ بھی کر لیں، تو اگر مائی سیلف پہ آئے گا تو وہ اسی لیول کے مطابق چیک ہوگا نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سی ایس ایس کا ایگزام دے رہے ہیں اور آپ سے مائی سیلف کا پوچھا جائے تو آپ اس وقت بھی جو ہے اپنا نرسری والا مائی سیلف لکھ دیں، تو آپ پکا یقین رکھیں کہ آپ کو پھر اس میں کوئی پاس نہیں کرے گا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ لیول بچے کا یہی تھا جب ہم نے اس کو سکھایا کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھی ہیں، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ بہت اچھی ہے، یہ بہت اچھی، بہت اچھی. لیکن اب اس کو اپ گریڈ بھی کرنا ہے، اس کو آگے بھی لے کے جانا ہے، اس سے بڑھانا بھی ہے اس کا لیول. کہ آپ کو آپ کی خالہ سے بہت دوستی ہے، بتاؤ آپ کو خالہ کی کون سی بات اچھی لگتی ہے. تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم نے اپنی ٹو ڈو لسٹ میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو پریکٹس میں لے کر آنا ہے. صحیح، کوئی سوال ہے تو بتائیے. نہیں، الحمدللہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے. اچھا، اب میں آپ سے سوال کروں گی کیونکہ مجھے سوال کرنے کا بہت شوق ہے. تو جب میں سوال کروں گی تو میں دیکھتی ہوں کہ سب سے پہلے کس کا آنسر آتا ہے. آپ بالکل اپنے کی بورڈز پہ ایکٹیو ہو کے بیٹھیں تاکہ میں دیکھوں کہ کون ایکٹیولی سن رہا تھا. صحیح. اچھا بتائیں کہ ٹو ڈو لسٹ میں آج ہم نے سب سے پہلے کس چیز پہ بات کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کے کتنے ہاتھ ایکٹیو ہو گئے بچوں کو آن لائن کلاسز کرواتے کرواتے، اور آپ جو ہے فٹافٹ کی بورڈ پہ ٹائپ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلی بات ہم نے کیا کی تھی، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے ریلیشن شپ کو ویلیوبل بنانے کے لیے اور اسٹرانگ رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کامنٹ نہیں آئے گا تو میں سمجھ جاؤں گی کہ یہاں پہ سارے بچے جو ہیں وہ یا تو نیند کی کیفیت میں ہیں یا کسی اور ہی دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں، کچھ اور سوچ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر میں دوبارہ سے آپ کو وہ ساری باتیں دوبارہ بتاؤں گی جو میں بتا چکی ہوں، کیونکہ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں وہ بالکل نقش چھوڑ جائے. اچھا جی، الحمدللہ. میں اگر صحیح نام لے رہی ہوں تو یشال کاظمی، یشال کاظمی. اگر میں آپ کا نام غلط لے رہی ہوں تو پلیز ایکسکیوز کر لیجیے گا. انہوں نے کہا کہ کیئرفلی ان کی بات کو لسن کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے کہا کہ ان کی بات کو توجہ سے سننا ہے. ویری گڈ. کہ ہم نے جب ہم ان کی بات توجہ سے سنیں گے تو ہی ہم ان کا مسئلہ حل کر سکیں گے. ویری گڈ. یعنی کہ ہم آج کی جو ہماری جو اسٹارز لسنر ہے تو وہ ہماری بس ایک ہی ہے، باقی سارے نہیں ہیں، باقی سب کچھ نہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے کہ چلو ایک نے کر لیا تو ہم اور ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج ہم نے کیا کیا باتیں کی. اور اچھا، اس میں جو ہے نا پرائرٹائز کرنا اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم. اچھا، یشال کاظمی نے یہ بھی کہا ہے کہ اسپینڈ پروڈکٹیو ٹائم ود چلڈرن بائی تانیہ ضیا. یہ کسی کوئی ٹاک ہے، کوئی کسی اسپیکر کا یہ لیکچر ہے؟ اگر یہ ہے تو بالکل اس کو سنیں کہ بچوں کے ساتھ کیسے پروڈکٹیو ٹائم گزارنا ہے. اور جو جیسے ہم نے بات کی نا کہ بچوں کے ساتھ ٹائم پرائرٹائز کرنا ہے، شہیبہ نے کیا کہا
شہیبہ نے کہا یہ سیشن بہت انٹرسٹنگ ہے. ٹھیک ہے, مجھے اور ایڈجیکٹیوز بھی چاہیے اس میں. اور ربیہ کیا کہہ رہی ہیں, بچوں سے پوچھنا ہے کہ میری کون سی بات تمہیں اچھی لگتی ہے. ویری گڈ, صحیح. اچھا, آپ نے جو بچوں کے ساتھ ٹائم پرائیورٹائز کرنا ہے نا, تو اس میں آپ نے اس ہفتے اس کو پریکٹس کرنا ہے کہ چاہے تو ان کے ساتھ کوئی کوکنگ کا کام رکھ لیں, کیونکہ ہمارے یہاں کوکنگ کا تو آپ کو پتہ ہے سب کو بہت شوق ہے, کھانے کا بھی اور پکانے کا بھی, کہ بچوں کے ساتھ کوئی چیز مل کے بیک کر لی. اس میں نا ان کے اندر ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ڈیولپ کرنی ہے. کہ بالفرض بچے کیک کہتے بھی ہیں تو ہم ان سے بات کریں کہ بیٹا کیک میدے کا نہیں کھانا چاہیے, یا کون سی اس میں فلاور یوز ہوگا, یا کیا کیا اس میں ہم کس کس طرح سے اس کو ہیلدی بنا سکتے ہیں. اس طرح کی چیز کر کے ہم اس کو انٹرسٹنگ بھی بنا سکتے ہیں. اچھا, صحیح. ہماری ساتھی جو کامنٹس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, ان کا میں کامنٹ دیکھ رہی ہوں کہ کہیں آپ کا کوئی کوشچن مس نہ ہو جائے. اب اس میں دیکھیں, ہم کبھی کوئی ہیلدی سیلڈ بنا سکتے ہیں ان کے ساتھ, یا ہیلدی لائف اسٹائل ان کے ساتھ ہم کس طرح سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ جب بتائیں کہ اگر آئل زیادہ ڈالیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا. اسی طرح ہم بچوں کے ساتھ گارڈننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہمارے گھر میں ہے گارڈن تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, نہیں ہے تو ہم پلانٹس لگا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک چھوٹا سا گملہ لیں اور اس میں مٹی کے ساتھ ہی لیجیے گا, اور اس کے بعد اس میں یہ نہیں کہوں گی میں کہ دھنیا کا بیج لگا دیں یا پودینہ کا بیج لگا دیں, بلکہ بچے سے پوچھیں کہ بیٹا کون سا پلانٹ لگائیں. آج میں نے ایک چیز سیکھی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ جیسے جیسے میں سیکھتی جاؤں وہ پلانٹ بھی گرو ہوتا جائے. ان کے ساتھ ڈسکس کریں, اور وہ اس پلانٹ پہ اس کا نیچے نام آپ چاہے تو پینٹ کروا دیں, چاہے تو اس سے خود کہیں کہ وہ پینٹ کریں. اور ویک کے 7 days میں 7 ایکٹیویٹیز پلان کریں کہ مجھے بچے کے ساتھ کس طرح سے ایک میموریبل ٹائم گزارنا ہے. کسی بچے نے آپ کی بات مانی ہے, یا کوئی اچھا کام کیا ہے, یا دادا دادی کی جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا خدمت بہت کرتا ہے, یا کوئی بھی اس طرح سے چیز کیا, تو اس کو الگ سے ہائی لائٹ کریں کہ آج تو میں اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ کام کر رہی ہوں, کہ کس نے آج تو بہت اچھا کام کیا ہے, اس نے تو دل خوش کر دیا ہے, اور یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اس طرح سے ہم ان کے ساتھ پلان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہر بچے کو ایکسپلور کرنے کا موقع بھی دینا ہے. یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, بالفرض ہم کیک ہی بنانا چاہ رہے ہیں, چلیں, اور بچہ کہہ رہا ہے نہیں میں تو میدے کا ہی بناؤں گا, آپ جتنا بھی کہہ دیں میں نے ہیلدی نہیں بنانا. تو پھر اس وقت ہم نے جو ہے نا وہ چیزیں پٹک کے نا چلے نہیں جانی, کہ وہ جو ہم نے اسپیکر کی بات سنی تھی نا حنا اکبر کی, تو وہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی, یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتی. یہ نہیں کرنا, بلکہ اس کو ایکسپلور کرنے دینا ہے. کہتے ٹھیک ہے بیٹا, وہ میرا تو کام تھا آپ کو بتانا کہ ہیلدی یہ ہے, اگر آپ نہیں کر سکتے تو کوئی ایشو نہیں ہے, بنانے دے اس کو کھانے دیں, پھر اس کے بعد مناسب وقت پہ کنیکٹ کریں اینڈ دین کریکٹ کریں. ٹھیک ہے, پہلے اس کے ساتھ تعلق استوار کریں اور پھر اس کے بعد اس کی اصلاح کریں. اچھا, پھر روزانہ کی بنیاد پر یا کم از کم 2 دن چھوڑ کے 3 دن چھوڑ کے ایک ہیبٹ اور بھی ڈیولپ کرنی ہے کہ اپنے ہسبینڈس کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ ہم کیسے پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کے لیے, کہ جو وقت ہم ان کے ساتھ گزار رہے ہیں, جو بھی ہم ان کو چیز دے رہے ہیں, وہ ان کے لیے اخروی اعتبار سے کتنی بہتر ہے. تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا ہے کہ بینگ اے پیرنٹ, دس از دی رسپانسبلٹی آف می اینڈ یو. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں ہے کہ اب یہاں پہ حقوق نسواں والے سارے کھڑے ہو جائیں, مجھ سے سوال کریں کہ نہیں ہمارے ہسبینڈ نہیں سنتے, یا ہمارے ہسبینڈ نہیں اپنا رول پلے کرتے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. ماں کا جو کردار ہے وہ اپنی جگہ ہے, اور باپ کا جو کردار ہے وہ اپنی جگہ ہے. کمی کوتاہی ہم سے بھی بہت ہوتی ہے, ہوتی رہی ہے, اور کمی کوتاہی دوسرے فریق سے بھی ہو سکتی ہے. ہم ایک چیز بیبی سٹیپس میں لینا شروع کریں, اور ہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں, اور ہم دیکھیں گے کہ کچھ سالوں میں اس میں چینج آ جائے گا, کچھ سالوں میں اس میں فرق آئے گا. ہم صرف بچے کے بارے میں یہ نہ ڈسکس کریں کہ آج اس کو بخار ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے, یا اس کا کس اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے, یا یہ کہ اسکول سے بڑی کمپلین آتی ہے, یا یہ کہ آج اس نے ایسا پرفارم کیا. جیسے اسکول کی بہت سی باتیں ڈسکس کرتے ہیں, ہمیں اوور آل بچے کو ڈسکس کرنا ہے, اس کی ایموشنل ویل بینگ کو بھی اور اس کی اسپرچل ویل بینگ کو بھی. کہ اگر صرف یہ نہیں کرنا کہ جو قاری صاحب آتے ہیں اس کو پڑھاتے ہیں نا تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتا, یہ ڈسکشن نہیں ہے, یہ تو وریز ہے, یہ ساری
پریشانیاں ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان کو کہنے کا انداز بدلنا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ابھی قرآن پڑھتے ہوئے ویسے اس کی توجہ کچھ کم ہو رہی ہے، آپ قاری صاحب سے بات کر کے دیکھیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح ہم نے چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس لے کے اپنے ہسبینڈس کو بھی انوالو کرنا ہے جہاں جہاں ضرورت ہے، اور ان کے ساتھ ایسے ڈسکس کرنا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ دینی طور پہ یہ ایسا بنے یا دنیاوی طور پہ ایسا بنے، تو ابھی تو مجھ میں اس میں یہ خوبی نظر آ رہی ہے۔ اچھا بات آپ کی صحیح ہے شہیبہ، لیکن بات ساری وہی ہے کہ ہم نے یہ چیز پہلے کبھی کی نہیں نا، تو وہ اگر ایک چیز ہم نے کبھی پہلے نہیں کی اور اچانک سے شروع کریں گے تو ہمیں رسپانس ایسا ہی ملے گا۔ ہم بیبی سٹیپس لیں، ہم اس کو اپنی تھوڑی تھوڑی ہیبٹ بنائیں کہ ہر ایک دن 2 دن کے بعد اس کو اپنے ہسبینڈس کے ساتھ ڈسکس کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ چینج آئے گا۔ آپ کو سال 2 سال بھی لگ سکتے ہیں اس چیز میں۔ آپ اپنا بچے پہ بھی کام کر رہے ہیں، اپنے اوپر بھی کر رہے ہیں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں فرق آئے گا۔ کیونکہ ہمارا یہ فی الحال ہسبینڈ والا چیز ہمارے ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ چیز رشتے کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، تو اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کر لیں گے، اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ بس ایک کوئک ریپ اپ کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا کیا، کیا کیا بات ڈسکس کی۔ وہ یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو ویلیوبل ریلیشن شپ اگر ہم نے بلڈ کرنا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ تنقیدی نہیں ہونا، ان کے معاملات میں دلچسپی تو لینی ہے لیکن تنقید نہیں کرنی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے پیرنٹنگ کرتے ہوئے اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرتے ہوئے محتاط رہنا ہے، لیکن ہم نے ان کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرنی، ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ ان کو لیٹ ڈاؤن کریں۔ ہم نے انشاءاللہ بدگمان نہیں ہونا، اور کہیں پہ بھی ہمارے دل میں کوئی کھٹک پیدا ہو تو ہم ان کے ساتھ ان سے پوچھ لیں اور ان سے آپس میں بات چیت کر کے اس بات کو حل کر لیں، اور کمیونیکیٹ کریں رسپیکٹ کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ۔ ان کی اصلاح کرنے سے پہلے ان کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے وقت کو جو ہے پرائیورٹائز کریں، ہر بچے کے ساتھ اس کو علیحدہ وقت دیں اور اس کو میموریبل بنائیں، اس کے ساتھ اس کی خوشگوار یادیں وابستہ ہوں، ہم اس کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنائیں کہ جو اس کو خوشگوار یاد کی صورت میں اس کے ذہن میں رہ جائے۔ الحمدللہ آپ کے ساتھ آج بہت اچھا سیشن رہا اور بہت اچھی مفید گفتگو رہی، امید ہے کہ آپ سب نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں اس چیز کو لے کر آئے۔ آپ سب سے درخواست ہے اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو آپ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو وقت آپ نے اس وقت نکالا ہے اپنے اس چیز کو اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے یا اپنے بچوں سے اچھے تعلق کو قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس وقت کو جو ہے آپ کے لیے خوب برکت والا بنا دے، اور ہم سے ایسا کام لے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم نسلوں کی ویسے ہی پروان چڑھائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام لے۔ اور آپ سب کے جوائن کرنے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں، آپ کے گھر میں اور آپ کی صحت میں سب میں برکت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔